बारिश आ रही, लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अगर ये मोहब्बत की बजाय मवद्दत होती तो जैसे अल्लामा संजीद आलम ने कहा ना कि नहीं जाएंगे छोड़ के, इमाम हुसैन से करबला वालों को मोहब्बत नहीं थी बल्कि मवद्दत थी। एक तरफ पानी था, एक तरफ साकी कौसर का बेटा था। लोगों ने कहा पानी के लिए साकी कौसर के लाल को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं जब भी अपने शहर मालेगांव में तकरीर करता हूँ, मेरे शहर के जितने लोग होते हैं कोई छोड़ के नहीं जाता। का सैयद को छोड़ के जाना ये करबला वाले होने के खिलाफ है, कोई नहीं जाता। हत्ता के अल्लाह अकबर यूट्यूब पे उठा के देख ले, 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर मेरे शहर की औरतें बारिश में खुद भी भीगती है, बच्चे को भी भिगा करके गुफ्तगू सुन। ये तो फातिमा के बेटे इमाम आली मकाम की महफिल है। हम कल कह सकेंगे इमाम करबला में न थे तो लोग हमें भगोड़ा होने का ताना न दे। हम हुसैनी हैं, आपके यारों को पानी नहीं मिला, वो आपको छोड़कर नहीं गए। और जयपुर के करीम नगर में खूब बरसा लेकिन आपकी महफिल को छोड़कर नहीं गए। जिसको जाना है चले जाए, हम कोई मुआखजा नहीं करेंगे। लेकिन करबलाइयों ने कहा था हुसैन तुझे छोड़ के जाने वाली जिंदगी पे लानत है, हम तुझे छोड़ के क्या जाएंगे, इसलिए कि तुझे छोड़कर 1000 दिन की जिंदगी से बेहतर है तेरे कदमों में एक दिन की वफा की जिंदगी हो जाए। ये नबी की अता है जिसने अबू कुहाफा के बेटे को सिद्दीक अकबर बनाया, जिसने खत्ताब के बेटे को फारूक आजम बनाया, जिसने अफ़ान के बेटे को ज़ुन्नूरैन बनाया, जिसने अबू तालिब के बेटे को सैयदुल औलिया खातिमुल विलायत बनाया। अंदाज़ा फरमाए फिर जिसको जो बनाया एक तफसील है, लेकिन फरमाया ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैंने तुम्हें जो कुछ दिया मैं उस पर कोई उजरत नहीं लेता। वजह उजरत मजदूर लिया करते हैं, बादशाह लोग नहीं लिया करते। अल्लाह ने महबूब को मजदूर बनाकर नहीं भेजा, अल्लाह ने महबूब को बादशाह बनाकर भेजा। मजदूर उजरत नहीं चाहिए, हाँ अलबत्ता तोहफा जरूर चाहिए। हाँ तोहफा इसलिए कि तोहफा मजदूरी मजबूरी में भी दी जाती है, लेकिन तोहफा सिर्फ मोहब्बत में दिया जाता है, मसरत में दिया जाता है। अल्लाह अकबर। देखें आपने किसी को मजदूर रखा, जेब में है तो भी देना पड़ेगा, नहीं है तो भी देना पड़ेगा, लेकिन तोहफा कब देते हैं, जब मोहब्बतों की गंगा जो है वो दिल के आंगन के अंदर उबल उबल करके बहती है, तब कहीं जाकर इंसान किसी को तोहफा देता है। तो क्या कहा, और एक बात याद रखें, मजदूरी दोस्त भी देता है दुश्मन भी देता है, लेकिन तोहफा सिर्फ दोस्त ही दिया करता है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, हम तुमसे उजरत नहीं मांगते, क्योंकि हम मजदूर बन करके नहीं आए, हम तो महबूब बन करके आए। मजदूर को तोहफा देते हैं, मजदूर को मजदूरी देते हैं और महबूब को तोहफा दिया जाता है। जयपुर वालों अगर गुफ्तगू समझ में आ रही है तो याद रखना, रसूलुल्लाह मजदूर एलची डाकिया बनकर नहीं आए, बल्कि महबूब बनकर आए। और अल्लाह की इज्जत की कसम, उनकी महबूबियत इस तरीके से मुतलक है कि जर्रा जर्रा उनसे मोहब्बत कर रहा है, कतरा कतरा मोहब्बत कर रहा है। आग के शरारे जो उठते हैं, कोई जाकर पूछे ये आग किसके इश्क में जल रही है, ये बरसता हुआ पानी कोई पूछे ये किसके इश्क में उतर रहा है, ये जर्रे किसके इश्क में बिखरे हुए हैं, ये बादल किसके इश्क में गरज रहे हैं, तो सारी दुनिया में ये कहा जाएगा वो एक ही हस्ती है जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की है, तो सारी मखलूक खुदा ने मोहब्बत करनी है। वो महबूब कुल है, वो आलमीन के महबूब है। जानवर भी उनसे मोहब्बत करते हैं, इंसान भी उनसे मोहब्बत करते हैं, सूरज भी उनसे मोहब्बत करते हैं, सितारे भी उनसे मोहब्बत करते हैं, सैयारे भी उनसे मोहब्बत करते हैं। नाम लेकर के ज्यादा वक्त ज़ाय नहीं करना चाहता। क्या ये मोहब्बत नहीं है कि नबी उंगली उठा करके इशारा कर दे तो चांद अपना सीना चाक कर दे, 2 टुकड़े हो जाए। कोई 2 टुकड़े होता है, टुकड़े नफरत में नहीं होता, टुकड़े इश्क में होता है। जब इश्क छाता है तो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। ये इश्क है उसके पास, आप कुछ भी कह लें, ये इश्क है। सूरज पलट आया, ये उसके दिल में मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम कहते हैं अपने मौला की है बशान अजीम, जानवर भी करें जिनकी ताजीम, संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। एक बात कहूँ, जो पागल होता है वो नफरत करता है, इसलिए पागल पत्थर मारता है।
پاگلوں کو کوئی اچھا نہیں لگتا اس لیے وہ پتھر مارتے ہیں، لیکن اندازہ کریں جو پاگل ہو جائے وہ بھی اگر سچا ہے پاگل پن میں تو وہ بھی نبی سے نفرت نہیں کر سکتا۔ بلکہ انسان تو انسان پاگل، اگر جانور بے عقل بھی پاگل ہو جائے سب کو کاٹتا ہے لیکن نبی کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے نا وہ روایت۔ میں اس کی طرف نہیں جاتا، لیکن دو جملے میں جن کو نہیں پتہ ہے ان نوجوانوں کو بیان کرتا ہوں، اپنے نبی کی شان کے ذرا سن لو۔ ہمارا نبی کلمہ ہم نے کس کا پڑھا ہے؟ سب نبی شان والے، ان شان والوں میں شان والا۔ ایک مرتبہ ایک اونٹ پاگل ہو گیا اور سب لوگوں کی کھوپڑی پر حملہ کرتا تھا۔ لوگوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ ایک اونٹ مدینہ منورہ میں پاگل ہو گیا ہے۔ سرکار نے کہا چلو۔ جب آقا تشریف لائے تو حضور اس پاگل اونٹ کے قریب گئے۔ لوگ حیران تھے کہ حضور پاگل اونٹ کے قریب جا رہے، وہ سر پہ حملہ کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے حضور اس پاگل اونٹ کے قریب گئے، اس اونٹ نے نبی کے قدموں پہ سر رکھ کر کے رونا شروع کیا۔ یعنی اونٹ پاگل تھا لیکن اس کو بھی احساس تھا کہ نبی اور ہے اور عام بشر اور ہے، نبی اور ہے، خیر البشر اور ہے اور عام بشر اور ہے۔ اگر 8 سال کا درس نظامی پڑھ کر کے بشر اور خیر البشر میں فرق نہیں ہوتا تو کیا مدینے کے اس پاگل اونٹ سے بھی غیر گزرا ہو گیا کہ انسان جو ہے کہہ رہا ہے نبی میری طرح ہے نادان۔ پاگل ہونے کے بعد بھی اونٹ کو یہ معرفت ہے کہ ابو بکر بھی ساتھ آئے ہیں اور سید البشر بھی ساتھ آئے ہیں، حملہ سب پر ہو رہا ہے لیکن آمنہ کے لال کے قدموں میں سجدہ کیا جا رہا ہے۔ اپنے مولا کی یہ بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، الا المودۃ، مگر یہ الا جو ہے نا اس میں بڑے راز ہوتے ہیں۔ الا جب سب کا انکار ہو جاتا ہے تو الا کے بعد پھر کسی کا اقرار ہوتا ہے۔ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، اگر دینا ہی چاہتے ہو الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور محبت کی تک انہوں نے محبت کے متعلق بیان کیا بھائی سید محمد قادری صاحب نے کہ محبت نہیں کہا بلکہ مودت کہا۔ بس اسی پر گفتگو اینڈ کی طرف جاتی ہے، غور کرنا توجہ۔ الا المودۃ فی القربہ، میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے قرابت داروں سے مودت کرو۔ تو پوچھا یا رسول اللہ اس آیت میں آپ کے قرابت دار کون ہیں جن سے محبت کریں؟ اب سنتے چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، شرف المعبد حضرت سیدنا جو ہے وہ امام یوسف نبہانی، اسی طریقے سے اللہ اکبر امام قرطبی، اسی طریقے سے اللہ اکبر امام نصفی، اسی طریقے سے اللہ اکبر حضرت جو ہے وہ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت نے بھی اپنی کتب کے اندر، کثیر کتب کے اندر جو ہے وہ یہ بات فرمائی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے اپنی کتاب میں، سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب جد الممتار کے اندر اس شعر کے تحت یا اہل البیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، تمہاری محبت کو اللہ نے قرآن میں ہم پہ فرض کیا ہے۔ یہ فرض کیا ہے تو آیت کون سی مراد ہے؟ الا المودۃ فی القربہ۔ تو مودت کسے کہتے ہیں؟ بس انہوں نے جہاں چھوڑا تھا وہیں سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ مودت کا مطلب کیا ہے؟ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے اللہ اکبر، آپ نے سنا، میں جملوں کو اب نہیں دہراتا لیکن اشارے کرتا ہوں، محبت کی تفسیر میں کہا بھائی نے کہ وہاں جدائی بھی ہے اور وصل بھی ہے، ہجر بھی ہے، وصل بھی ہے، قربت بھی ہے، دوریاں بھی ہے۔ یہ بھی کہہ دوں محبت میں تو میں بھی ہے، محبت میں زگ زگ بگ بگ بھی ہے، محبت میں اکڑنا بھی ہے، محبت میں اکھڑنا بھی ہے، محبت میں ناراض ہونا بھی ہے، محبت میں معصوم اداؤں کے ساتھ کسی سے روٹھ جانا بھی ہے، محبت میں پیٹ پھیر کر چلے جانا بھی ہے، محبت میں آنکھیں بند کر سونے کی ایکٹنگ کرنا بھی ہے، محبت کے اندر جو ہے اللہ اکبر جاگتے ہوئے اپنے آپ کو سونا ثابت کرنا بھی ہے، محبت میں اللہ اکبر روتے ہوئے مسکرانے کی، اللہ اکبر دو ادائیں بالکل ایسے ہی ہے جیسے دھوپ اور بارش ایک ساتھ جلوہ نما ہو، اس طریقے کی کیفیت ہے۔ لیکن مودت خالص ہوتی ہے، مودت میں ہجر نہیں ہے، مودت میں صرف وصل ہے، مودت میں اکڑنا نہیں ہے، مودت
मवद्दत में झुकना है, मवद्दत में पीठ फेरना नहीं है, मवद्दत के अंदर जो है अल्लाह अकबर सब कुछ लुटा देना है, मवद्दत में पीठ फेर कर जाना नहीं है, बल्कि हमेशा के लिए यार का हो जाना है। उनके कूचे में रहो, नक्शे कफे ना बनकर, कोई मिटा तो सके पर कोई उठा ना सके, इसी को मवद्दत कहते हैं। अगर आसान जबान में कोई समझना चाहता है, मछली जो है वो पानी से मोहब्बत नहीं करती बल्कि मवद्दत करती है। मोहब्बत तो जीते जी होती है, मरने के बाद तू कौन मैं कौन। अल्लाह अकबर। इसीलिए बीवियां शरीके हयात होती है, शरीके ममात नहीं होती। अल्लाह अकबर। मजनू की कब्र कहाँ है और लैला की कब्र कहाँ, शीरी की कब्र कहाँ है, फरहाद की कब्र कहाँ। मरने के बाद तो बहरहाल मोहब्बत करने वाले जुदा होते हैं, लेकिन याद रखना मवद्दत में मरने के बाद भी जुदाई नहीं है। अल्लाह अल्लाह। गौर फरमाए, मछली पानी से मवद्दत कैसे करती है। पानी के अंदर रहती है तो उसको सुकून मिलता है, और जब पानी से निकाल दी जाए तो तड़पती है। एक बात और कहूँ, मोहब्बत में कोई और बेहतर मिलता है तो बेवफाई होती है, लेकिन मवद्दत में बेहतर भी मिल जाए तो फिर उसके बाद उसके बगैर चैन नहीं आता जिससे मवद्दत होती है। मैं मवद्दत की बात कर रहा हूँ। मोहब्बत में कोई बेहतर मिले तो पहले को छोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पे आपको खाने से मोहब्बत है, बहुत भूख लगी है, दाल रोटी मिला तो आपने खा लिया, मोहब्बत थी ना। लेकिन अगर फिर उसके बाद बिरयानी मिली तो दाल छोड़ दिया आपने। ऐसे ही होता है। मैं कितनी लंबी करूँ ये भी, इसलिए कि मौसम मुझे डराता है कि मैं आ रहा हूँ, और मैं ये नहीं कहता कि मौसम ख़राब है। वल्लाह तीनों मौसम में कोई मौसम ख़राब नहीं हो सकता। कभी मत कहा करो मौसम ख़राब है। गर्मी भी ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, सर्दी भी ज़रूरी है, बहुत अच्छी है, और बरसात भी ज़रूरी है, बहुत अच्छी है। मेरे बहुत से दोस्त तो कहते हैं दुआ करके पानी रुकवा दे। मैंने कहा जलसे की ज़रूरत सिर्फ मुसलमानों को है, लेकिन पानी की ज़रूरत सबको है, बारिश की ज़रूरत सबको है, चरिंद को भी है, परिंद को भी है, फूलों को भी है, कांटों को भी है। इसलिए हम बंद करने की बात नहीं करते, इसलिए कि हमारे यहाँ बंद नहीं है, इसलिए हम बंद करने की बात नहीं करते, हम तो हमेशा आने की बात करते हैं। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल जितने टाइम में मौसम इजाज़त देगा, अल्लाह की मर्जी, उतने टाइम में जहाँ पर मौसम ने अपना जोर दिखाया, मेरी गुफ्तगू वहीं पे ख़त्म हो गई। बल्कि अगर मैं मवद्दत का माना समझाने में कामयाब रहा तो याद रखिए कि ये महफिल भी कामयाब है। मेरी बात समझ में आ रही, मैं कोई मुश्किल तो नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात आसान है, समझ में आ रही है। फिर हैरत से क्यों तक रहे हो भाइयों, जरा कुछ बोलना चाहिए ना तो समझ में आए। आप ऐसे हैरत से तक रहे हो जैसे मैं पहली मर्तबा आया हूँ। मछली जो है वो पानी से मवद्दत करती है, मोहब्बत नहीं करती। मोहब्बत में ये है, एक बात देखिए, मिसाल के तौर पे मुकर्रिर से मोहब्बत करते हैं, उससे अच्छा मिलेगा तो बोलो छोड़ जाओगे कि नहीं छोड़ जाओगे, होता है कि नहीं होता है ऐसा। अल्लाह अकबर। देखिए बारिश आ रही, लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अगर ये मोहब्बत की बजाय मवद्दत होती तो जैसे अल्लामा संजीद आलम ने कहा ना कि नहीं जाएंगे छोड़ के, इमाम हुसैन से करबला वालों को मोहब्बत नहीं थी बल्कि मवद्दत थी। एक तरफ पानी था, एक तरफ साकी कौसर का बेटा था। लोगों ने कहा पानी के लिए साकी कौसर के लाल को छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं जब भी अपने शहर मालेगांव में तकरीर करता हूँ, मेरे शहर के जितने लोग होते हैं कोई छोड़ के नहीं जाता। का सैयद को छोड़ के जाना ये करबला वाले होने के खिलाफ है, कोई नहीं जाता। हत्ता के अल्लाह अकबर यूट्यूब पे उठा के देख ले, 6 महीने के बच्चे को गोद में लेकर मेरे शहर की औरतें बारिश में खुद भी भीगती है, बच्चे को भी भिगा करके गुफ्तगू सुन, इसलिए कि ये रिश्ता ही अलग है मवद्दत का। लेकिन बहरहाल जिनको जाना है मैं उनको रोकता नहीं। ये तो फातिमा के बेटे इमाम आली मकाम की महफिल है। हम कल कह सकेंगे इमाम करबला में न थे तो लोग हमें भगोड़ा होने का ताना न दे। हम हुसैनी हैं, आपके यारों को पानी नहीं मिला, वो आपको छोड़कर नहीं गए, और जयपुर के करीम नगर में खूब बरसा लेकिन आपकी महफिल को छोड़कर नहीं गए। अब बात होगी, जिनको जाना है कोई पाबंदी नहीं, लेकिन बस इतना है, ये तो मोहब्बतों की बात है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि ए बारिश अभी जिक्र हुसैन कर रहा हूं, आना नहीं, हम ये भी कह सकते हैं। और आप देखेंगे कि हुसैन बादशाह की इतनी हुकूमत है कि वो रुक जाएगी,
لیکن پھر کہہ رہا ہوں ہم بند کرانے والے لوگ نہیں ہیں، ہم تو بلانے والے لوگ ہیں، اس لیے کہ باران اللہ کے نظام میں کون عمل دخل کرے؟ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں، مگر جن کے دامن سے وابستہ ہے وہ بہت بڑے لوگ ہیں، اس لیے ان کے واسطے سے سنی جاتی ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں ورنہ ختم کروں۔ یہ چھتری ادھر کیمرہ ادھر ہٹا لو۔ سب کو اپنی اپنی فکر ہے، ہمیں اپنی کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے محبت نہیں کی، ہم نے مودت کی ہے۔ ہاں، اور یہ پورا مجمع مودت والا انشاءاللہ، یہ میرے علماء بھی انشاءاللہ مودت والے، اور انہی کی مودت سے تو ہم نے مودت سیکھی ہے۔ میں اگر بات آگے بڑھاؤں تو سب مل کر بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ آپ لوگ اس کو جو ہے وہ سائڈ کرے، ورنہ مجھے ان کے سر نہیں دکھتے، اور یہ مجھے دکھتے نہیں تو مجھے مزہ نہیں آتا، تو آپ تھوڑا سا اس کو سائڈ کریں اپنے کیمرے کو، اور پھر اس کو بھی جو ہے وہ ٹوپی ٹوپا جو پہنانا ہے پہنا لو، لیکن اس کو سائڈ کرو۔ ایک بار سب بلند آواز سے درود شریف پڑھو۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ میرے بھائیو، اب تک آپ کسی کی محبت میں بھیگے ہو، آج حسین بادشاہ کی محبت میں بھیگ کے دیکھو۔ ہاں، یہ بھیگنا بھی قیامت کے دن پسینے میں بھیگنے سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ ایک بار پھر نبی اور آل نبی میں بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ سیدہ کہے گی بابا دیکھیں جے پور کے کریم نگر میں بیٹھ کر آپ کے غلام میرے حسین بادشاہ کا ذکر کیسے بارش میں سن رہے ہیں۔ سیدہ نے بابا کو سفارش کر دی ان کے، تو تمہارا بھی بیڑا پار ہے، میرا بھی بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ ہم لنگڑے لولے اندھے بہرے گونگوں کی محفل نہیں کر رہے ہیں، ہم ان کی محفل کر رہے ہیں۔ ہم آتے بھی ہیں تو نگاہ میں ہوتے ہیں، جاتے بھی ہیں تو نگاہ میں ہوتے ہیں، ہم بیٹھتے بھی ہیں تو نگاہ میں ہوتے ہیں، حتیٰ کہ نیت جو لے کر آتے وہ بھی نگاہ میں ہوتے ہیں۔ ارے اللہ اکبر، جو نگاہ میں ہوتے ہیں انہی کو بلایا جاتا ہے، سب کو بلایا بھی نہیں جاتا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہی ہیں وہ آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں۔ آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں۔ بات آگے بڑھاؤں جے پور کے غیور جوانوں، میں بات عرض کر سکتا ہوں، کسی میں کوئی پابندی نہیں، مولا حسین کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کہہ دوں جس کو جانا ہے چلے جائے، ہم کوئی مواخذہ نہیں کریں گے، لیکن کربلائیوں نے کہا تھا حسین تجھے چھوڑ کے جانے والی زندگی پہ لعنت ہے، ہم تجھے چھوڑ کے کیا جائیں گے، اس لیے کہ تجھے چھوڑ کر 1000 دن کی زندگی سے بہتر ہے تیرے قدموں میں ایک دن کی وفا کی زندگی ہو جائے۔ نعرہ بھی تو ذرا عاشق مردوں کی طرح لگاؤ، ایک بولتا ہے دوسرا کوئی جواب ہی نہیں دیتا ہے۔ میرے نام کا نعرہ نہیں لگے، میرے آقاؤں کے نام کا نعرہ لگے بس۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری۔ دور سے سننے والوں کو لگنا چاہیے کہ عاشق مرد بیٹھے ہوئے اندر، کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی در کانپ جاتا ہے، علی کا نام سن کر اب بھی خیبر سن لیجئے۔ چلیے اس خوبصورت موسم میں ایک نعرہ اور لگا لیتے، میں کہوں گا یا حسن تو سب مل کے کہیں گے یا حسین، یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن۔ مچھلی پانی سے محبت نہیں کرتی، مودت کرتی۔
اس لیے کہ محبت میں اگر کوئی بہتر ملے تو چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جاتا ہے، لیکن مودت میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی میرے محبوب سے بہتر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اس کو کسی بہتر جگہ پہ بھی قرار نہیں آتا۔ مثال کے طور پہ توجہ میری طرف آپ کی، اللہ آپ کو نوازے، آپ کی نسلوں کو نوازے۔ جے پور میں کریم نگر میں بیٹھ کے ذکر حسین سننے والوں، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد کرے۔ وہ بے ہاتھ کا میرا بادشاہ جسے دنیا غازی عباس کہتی ہے، آپ سب کو نوازے، بے اولادوں کو اولاد عطا کرے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنائے۔ اللہ تم سب کو، تمہاری نسلوں کو مودت اہل بیت نصیب فرمائے، عظمت صحابہ اور احترام صحابہ کے ساتھ۔ توجہ کریں، مچھلی پانی میں ہے، پانی میں ہے، مودت کرتی ہے، چھوڑ کر نہیں جائیں گے، لیکن مچھلی کو پانی سے اٹھایا، مخمل کی چادر پہ ڈالا۔ بولو پانی سے بہتر مخمل کی چادر ہے کہ نہیں ہے؟ مخمل کی چادر نرم ہے، مخمل کی چادر میں گداز ہے، مخمل کی چادر میں سوز ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ اس کو لا کے ڈال دیں، وہ تڑپتی رہے گی، تڑپتی رہے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت نہیں کرتی، وہ مودت کرتی ہے، اس لیے اس کو پانی کے سوا کوئی چاہیے ہی نہیں، وہ مودت کرتی ہے۔ ایک بات بتاؤں، مودت کیا ہوتی ہے؟ زندگی میں تو بغیر نہیں رہتے، لیکن مرنے کے بعد بھی نہیں رہتے۔ مچھلی پوری زندگی پانی میں رہی، اس کے بعد جو لوگ تجربہ کار ہے وہ جانتے ہیں، جو لوگ گھریلو خاندانی لوگ کھانے پینے والے وہ جانتے ہیں کہ اگر مچھلی پکتی ہے، مچھلی کو آپ نے نکالا، پانی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، آگ میں جلا دیا، آگ میں جلانے کے بعد گلا دیا، گلانے کے بعد کھا لیا، 32 دانتوں تلے چبنے کے بعد جو ہے پیٹ میں چلی گئی مچھلی۔ مچھلی جانے کے بعد علماء علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہوں گے، کسی ڈش کو کھانے کے بعد اتنی پیاس نہیں لگتی جتنا مچھلی کھانے کے بعد پیاس لگتی ہے۔ مچھلی کھانے کے بعد زیادہ پیاس کیوں لگتی ہے؟ حکیموں سے پوچھو، طبیبوں سے پوچھو، دانشوروں سے پوچھو، تو مچھلی بتا رہی ہے کٹ گئی ہوں مگر پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہوں، پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، جل گئی ہوں، جلا دی گئی ہوں، لیکن پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے، اور دانتوں تلے چبا دی گئی ہوں مگر پانی سے رشتہ ختم نہیں ہوا ہے۔ وجود اپنا مٹ گیا ہے لیکن رشتہ مودت قائم ہے۔ پیٹ میں بھی جا کے کہتی ہے پانی پانی پانی، تو تم پیتے رہتے ہو، پانی پہنچاتے رہتے ہو۔ اب دیکھو یہ مودت ہے کہ مر کے بھی رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا، اسی کو مودت کہتے ہیں۔ پانی کے سوا مچھلی کسی پہ راضی ہی نہیں ہوتی، اس لیے دانتوں تلے چبانے والا بھی مجبور ہو جاتا ہے پانی سے چھین کر، پانی چھین کر پانی پہنچانے کے لیے۔ ارے جب تک زندہ تھی تڑپاتا رہا پانی کے لیے، مر گئی تو ایسا مطالبہ کیا کہ تڑپ تڑپ کر پانی دینے پہ مجبور ہو گیا، یعنی اس کی مراد پوری ہوئی۔ مودت کرنے والی مچھلی جیت گئی کیونکہ اس نے مودت کا حق ادا کیا۔ لوگ اس کو پانی وہاں بھی پہنچاتے ہیں۔ اب آئیے بلا تمثیل اللہ نے کہا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب کی آل سے مودت کرو، یعنی زندہ رہو تو بھی ان کے بغیر نہیں رہنا، اور مر جاؤ تو ان کے بغیر نہیں رہنا۔ اور ایک بات بتاؤں، زندگی میں تم ان کے بغیر نہیں رہو گے، مرتے وقت ان کے بغیر نہیں رہو گے تو اللہ کرم کرے گا، تمہاری قبر میں ان کا دیدار نصیب ہوگا۔ اور جنت میں کون کہاں جائے گا، کون کہاں رہے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کون درخت کے نیچے، کون محل میں، کون نہر میں، کون یہاں، کون وہاں، لیکن جس نے مودت کی، رسول اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے، میری آل سے محبت کرے گا، جنت میں جہاں ہم رہیں گے وہیں پنجتنی رہے گا۔ اس لیے کہ مودت کرنے والوں کو جانتے ہیں کہ یہ جنت میں رہ نہیں سکتے، ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، تو اس لیے اپنے ساتھ کر لیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایک بات اب بات سمیٹتے ہوئے، بہت امتحان نہیں لوں گا، ذرا توجہ کریں۔ جب مودت ان کو چھوڑ کر کوئی بھاتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی بھاتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی تصور میں آتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر
کوئی جچتا ہی نہیں، ان کو چھوڑ کر کوئی بچتا ہی نہیں، تو پھر یہی تو محبت اور مودت ہے۔ اب ایک سوال کرتا ہوں، اگر واقعی تم نے مودت کی ہے تو مچھلی کو پانی سے نکال کے مخمل پہ ڈالا تو تڑپی کہ نہیں تڑپی؟ بولو بھائی، بولو بھائی، تڑپی کہ نہیں تڑپی؟ تڑپی۔ تو تم پنجتن کو چھوڑ کر جتنا وقت گانے میں گزارتے ہو، پھر تمہیں سکون کیسے ملتا ہے؟ اس لیے کہ دو ہی چیز ہو سکتی ہے، جب آپ جڑے ہوں گے پنجتن سے تو اتنی دیر آپ گانوں سے نہیں جڑے ہوں گے، اور جتنی دیر آپ گانوں سے جڑے ہوں گے اتنی دیر آپ پنجتن سے نہیں جڑے ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک دل میں کوئی ایک ہی ہو سکتا ہے، یا گانے کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا گناہ کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا زنا کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا حرام لقمے کی محبت یا پنجتن کی محبت، یا نشے کی محبت یا پنجتن کی محبت۔ یزید کے دل میں زنا کی محبت تھی، اس لیے پنجتن نہ تھے۔ یزید کے دل میں بانسری کی محبت تھی، اس لیے پنجتن نہ تھے۔ یزید کے دل میں نشے کی محبت تھی، اس لیے پنجتن نہ تھے۔ اب میں کیا کہوں، نعرہ ہی تو پنجتنی نہیں بناتا، نعرہ ہی تو مودت کا ثبوت نہیں ہے۔ مودت کا ثبوت کیا ہے؟ سب نقصان اٹھا لو، پنجتن کو نہ چھوڑو۔ اس سے کوئی یہ مراد نہ لے کہ ہم صرف پنجتن کو مانتے، کسی کو نہیں مانتے۔ سچا پنجتنی وہی ہے جو عظمت صحابہ کو دل میں رکھ کے پنجتن سے پیار کرے۔ یہ وضاحت کے ساتھ سن لیں، لیکن سنو، میں بات آگے بڑھاتے ہوئے کہہ رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو کہا گیا کہ یا تو آپ اہل بیت چھوڑیں یا تو دنیا چھوڑیں۔ اندر کی گفتگو یہ تھی، جسے دنیا امام اعظم کہتی ہے وہ ایسا کشتہ عشق آل رسول تھا کہ امام اعظم نے اپنی 40% آمدنی اہل بیت کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ امام اعظم اپنے گھر میں اس وقت تک پھل نہیں کھاتے تھے جب تک اہل بیت کے گھر میں پھل نہیں پہنچا دیتے تھے۔ امام اعظم کہتے تھے جو اہل بیت کا سپورٹ کرے گا، ساتھ دے گا، اللہ اس کو بدر و احد میں شرکت کا ثواب عطا کرے گا۔ بڑا پرچار کرنے والی ہستی امام اعظم۔ بادشاہ نے کہا چھوڑ دو زید کا سپورٹ کرنا، آل رسول کی امداد کرنا، نفس زکیہ کی امداد کرنا چھوڑ دو۔ امام نے فرمایا مودت میں چھوڑنا ہے ہی نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ کہا مار ڈالو۔ تو کہا مار ڈالنے کے لیے یہ تو نہیں چلے گا نا کہ کہوں گا کہ ایک بندہ آل رسول سے محبت کرا تھا، ہم نے مار ڈالا تو تختہ ہی الٹ جائے گا، تب کریں کیا؟ تو اس کو کہتے ہیں ناچ نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا۔ اس نے کیا کیا؟ امام اعظم کو عشق اہل بیت کی سزا دینے کے لیے قاضی بننے کا عہدہ پیش کیا۔ قاضی بنو۔ امام اعظم نے کہا میرے نبی کی حدیث ہے جس کو قاضی بنایا گیا اس کو الٹی چھری سے ذبح کر دیا گیا، تو میں نے الٹی چھری سے ذبح نہیں ہونا ہے، میں نے تو قاضی نہیں بننا۔ کہا اچھا، تو پھر اللہ کی قسم ہم تمہیں قاضی بنائیں گے۔ آپ نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا، اور میں تو مجھ سے زیادہ کفارہ ادا کرنے کے اسباب آپ کے پاس ہے، آپ قسم توڑ کے کفارہ ادا کر دو۔ تو کہا جیل جاؤ گے۔ کس لیے؟ محبت۔ آج محبت اہل بیت آسان ہے، اہل بیت سے محبت کر تو کھچڑا بھی کھانے ملتا ہے، شربت بھی پینے ملتا ہے، بہت کچھ ملتا ہے نا، لیکن ان کو دیکھو جو اصلی محبت اہل بیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ محبت اہل بیت میں ان کو کہاں ڈالا گیا؟ جیل میں، اور روزانہ عصر کے بعد جیل سے نکالا جاتا اور امام کے سر پر جو ہے وہ چابک مارے جاتے، زور سے چلا کر کے کہتے بولو قاضی بنو گے کہ نہیں بنو، اور خاموشی سے کہتے اہل بیت چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو۔ امام اعظم کہتے نہ کل چھوڑا تھا نا آپ، اس لیے کہ اہل بیت وہ ہے ہی نہیں جن کو چھوڑا جائے، اور ان کو چھوڑنے کے بعد باقی کچھ بچتا ہی نہیں۔ اہل بیت کو چھوڑو گے تو اہل بیت کا کچھ نہیں بگڑے گا، تمہارے پاس بچے گا ہی کچھ نہیں، ایمان تک نہیں بچے گا۔ آپ کیا باتیں کرتے ہو؟ میرے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے کہا دنیا چھوڑ دوں گا لیکن محبت
اہل بیت نہیں چھوڑ سکتا۔ بالآخر بادشاہ مجبور ہوا اور مجبور ہو کر امام اعظم کو چپکے سے اس نے زہر دے دیا، اور زہر دیا تو پھر میرے اور تمہارے امام، کروڑوں حنفیوں کے امام، امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں شہید ہو گئے زہر کھلانے کی بنیاد پر۔ لیکن آپ کو پتا ہے جس نے اہل بیت سے وفا کی، اہل بیت نے کسی کا احسان نہیں رکھا، وہ ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے ڈنکا بجانے والے، ہم شرق و غرب میں تیری عصمتوں کے ڈنکے بجا دیں گے۔ اور آج بھی دیکھو جہاں کلمہ پڑھنے والے ہیں وہاں حنفی موجود ہے۔ یہ اہل بیت کی محبت کا اور کتنے عزت کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ دفن کیے گئے۔ پورا بغداد کھچا کھچ بھرا تھا، لوگ کہتے تل دھرنے جگہ نہیں تھی۔ صبح کو تدفین شروع ہوئی اور لوگ کہتے کہ 3 دن تک لوگ مٹی ڈالتے رہے۔ منصور جس نے، نام آ گیا معافی چاہتا ہوں، کہ جس بادشاہ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو شہید کیا، وہ قبر پر آ کر کے سر رکھ کے رونے لگا کہ امام جب میں زندہ تھا تب بھی تم نے مجھے جب تم زندہ تھے تب بھی تم نے مجھے شکست دی، اور وصال کے بعد تو ایسی شکست دی کہ شکست کا داغ میں زندگی میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ پتہ چل گیا مجھے کہ سروں پر دشمن اہل بیت کی حکومت ہے اور دلوں پر غلامان اہل بیت کی حکومت ہے۔ امام مالک کو کہا گیا، مالک کون مالک؟ امام دار الحجرہ امام محمد مالک ابن انس رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ۔ اے مالک محبت اہل بیت چھوڑ دے۔ کہا نہیں چھوڑوں گا۔ تو کہا چلو اب تمہیں ذلیل کریں گے۔ آپ کے مونڈے اتنا مارا کہ مونڈے اتار دیے، توڑ دیے، مونڈے اتار دیے، منہ کالا کیا اور گدھے پہ گھمانے لگے۔ کہا یہ دیکھو مالک ہے۔ تو امام مالک کہتے تھے مدینے والوں، جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں مالک ابن انس امام دار الحجرہ ہوں۔ اور یاد رکھنا کل بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا، آج اس ذلت کے ماحول میں بھی اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ کل جو کہتا تھا آج بھی کہتا ہوں، یہ انہوں نے محبت کی ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہمیں کوئی مارتا ہے محبت اہل بیت کرنے پہ؟ ہمیں تو انعام ملتے ہیں، نذرانے ملتے ہیں، تقریریں ہوتی ہے، عزتیں ہوتی ہے، نعرے لگتے ہیں، پھول ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ویسے محبت نہیں کرتے جیسی کرنا چاہیے۔ بات یاد رکھنا، اہل بیت سے محبت انڈائریکٹ رسول اللہ سے محبت کی نشانی ہے، اور ہم جو کچھ اہل بیت کے ساتھ کرتے ہیں وہ رسول اللہ پہ انڈائریکٹ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایک بات مجھے یاد آئی کہ ایک مرتبہ ایک سید زادہ ایک بزرگ کے پاس پڑھتا تھا، اور وہ بزرگ کو اللہ پاک نے یہ شان عطا کی تھی کہ روزانہ ان کو رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوتی تھی رات کے وقت۔ ایک دن ان کو جو ہے انہوں نے پڑھاتے پڑھاتے سید کو پیٹ پہ مارنے کے بعد حضور کی زیارت بند ہو گئی، بہت دنوں تک زیارت نہیں ہوئی۔ ایک بزرگ سے کہا حال بہت برا ہے، زیارت رسول ہوتی تھی زیارت نہیں ہو رہی ہے، کیا کریں؟ تو اس وقت بزرگ نے کہا ٹھیک ہے ہم عرضی لگائیں گے۔ عرضی لگی، اس کے بعد زیارت ہوئی تو حضور علیہ السلام کے قدموں کو پکڑ کے انہوں نے خواب میں روتے ہوئے کہا سرکار آپ زیارت نہیں کراتے۔ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ توجہ کرنا، یہ خاص بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اینڈ پر گفتگو کروں گا۔ ذرا توجہ کرنا، اینڈ کرنا چاہتا ہوں گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اس سے کہا، اس محدث سے کہا، ان سے کہا تو نے مجھے کیوں مارا؟ تو نے مجھے کیوں مارا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قربانت شوم، میری جان آپ پہ قربان، میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ میں تو آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آقا آپ میری جان ہو، میرے ایمان کی جان ہو، ایمان کا ایمان ہو، یا رسول اللہ میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں؟ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ عرض کی حضور میں آپ کو کیسے مار سکتا ہوں جبکہ میں آپ کی شفاعت کا امیدوار ہوں، آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ آقا نے فرمایا تو نے مجھے کیوں مارا؟ وہ سمجھ گئے اب بحث نہیں کرنا۔ عرض کی مالک آپ فرما دے ہوا کیا ہے؟ تو وہ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ اس محدث نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنی پیٹھ سے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ 5 انگلیوں کے نشان رسول اللہ کی پشت پر موجود تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟
فرمایا تو نے وہ جو سید کی پیٹھ پہ مارا نا میری آل کی پیٹھ پہ، تو اس کی آل اس کی پیٹھ پر جو تو نے مارا تو وہ پنجوں کا نشان یہ میری پشت پر لگا ہے۔ حضور اپنی آل سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار۔ اب میں سوچتا ہوں کہ جب اس محدث نے انجانے میں شاگرد سمجھ کر اپنے شاگرد کو جو نبی سے نسب رکھتا تھا پیٹھ پہ مارا تو نشان حضور کی پیٹھ پہ پڑ گئے، وہ تو اللہ اکبر جو نبی کا ڈائریکٹ بیٹا ہے، جسے قرآن ابنا انا کہتا ہے، جب اس کے وجود پر تیر چل رہے ہوں گے تو رسول اللہ کے وجود پر کیا گزر رہی ہوگی۔ جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا ہوگا اس وقت تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ جس نے امام قاسم کا لاشا اٹھایا ہوگا اس وقت تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی۔ یہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے بلکہ صحیح میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو بتا دیا تاکہ امت کو پتا چل جائے کہ نبی کے دل پہ 61 ہجری کے 10ویں محرم کو نبی کے دل پہ کیا گزری تھی۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ کو بتا دیا کہ 61 ہجری کی 10ویں محرم کو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری تھی۔ قریب نگر میں بیٹھنے والوں غیور حسینیوں سنو، یہ دو بزرگوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ جب محرم کی 61 ہجری کی 10 تاریخ تھی، جمعہ کا دن تھا، ام المومنین سیدہ ام سلمہ سو رہی تھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس بھی سو رہے تھے۔ انہوں نے خواب میں کیا دیکھا؟ رسول اللہ کی زلفیں بکھری بکھری ہے۔ اللہ اکبر، جب میں اس مقام پر آتا ہوں تو میرا کلیجہ کانپ جاتا ہے کیونکہ حضور کی زلفیں کبھی نہیں بکھری تھی۔ احد کے ہنگامے نے نبی کی زلفوں کو بکھرنے نہیں دیا، خندق کے ہنگاموں سے نبی کی زلفیں کبھی نہیں بکھری۔ احد کے اندر دندان شہید ہوئے مگر زلفیں نہیں بکھری۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بہت تفصیل سے کبھی بیان کر چکا ہوں ہر جگہ پر کہ نبی کی زلفیں اس لیے نہیں بکھرتی تھی کہ شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو، مگر اللہ اکبر 70 شہیدوں کا جنازہ پڑھایا احد میں مگر زلفیں نہیں بکھری۔ مگر 61 ہجری کی 10ویں محرم کو نبی کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں، داڑھی پر گرد و غبار چوم رہے ہیں۔ مورخین نے تو لکھا ہے کہ داڑھی پر گرد و غبار دیکھا گیا، لیکن میں فکر رضا کا وارث ہوں، فکر رضا ہماری محافظ ہیں، اس لیے میں بہت محتاط جملے میں بات کر دوں۔ حضور کی داڑھی شریف پر گرد و غبار چوم رہے تھے۔ حضور کا جسم پر جو جبہ لباس تھا وہ خون آلود تھا اور آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ حضور 61 ہجری 10ویں محرم کو جمعہ کے دن ام المومنین ام سلمہ کے خواب میں نظر آئے، روتے ہوئے نظر آئے۔ حضرت ابن عباس کے خواب میں روتے ہوئے نظر آئے اور کہتے ہیں، یہ دونوں کہتے ہیں دونوں کا خواب بالکل سیم ہے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے یہ تو خواب ہے، یاد رکھنا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، صحابی خواب بیان کر دے تو وہ حدیث کے زمروں میں آتی ہے، اس لیے یاد رکھنا۔ شیشی ایک بوتل تھی جو رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی اور حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم کی یہ کیفیت دیکھی تو دونوں نے الگ الگ خواب دیکھا، دونوں کا خواب مکس کر کے بیان کر رہا ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ قربانت شوم، آقا ہم آپ پر قربان ہو جائیں، ہماری جانیں آپ پہ قربان ہو جائیں۔ حضور یہ بکھری ہوئی زلفیں، یہ گرد و غبار داڑھی شریف کو چومتے ہیں اور جبے پر میرے آقا خون کے دھبے۔ کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا ابھی ابھی حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ صبح سے لے کر اب تک میں اپنے بیٹے حسین اور اس کی اولاد و آوان و انصار کا خون اس بوتل میں جمع کر رہا تھا۔ پتا چلا سنیوں، لوگ دیکھ رہے تھے کہ خون زمین پہ گر رہا ہے، اللہ کے نبی کو امام حسین کے غلاموں کے خون کا اتنا لحاظ ہے کہ حضور نے خون زمین پہ گرنے نہیں دیا بلکہ اس کو بوتل میں سمیٹ لیا۔ ذرا غور تو فرمائے، یہ ہے امام حسین کی اہمیت، یہ ہے رسول اللہ کے دل پر اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کرتے ہو اہل بیت کے ساتھ، اس کا اثر کس پر پڑتا ہے؟ حضور پہ پڑتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی مر کے مٹی میں نہیں ملے، ہمارے نبی زندہ ہیں، ہماری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ بلکہ ایک بات میں آپ سے کہوں، ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے جسے دنیا تیمور لنگ کہتی ہے۔ تیمور لنگ کی موت کے بعد اس نے دیکھا کسی نے اس کو خواب میں دیکھا رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھا ہے، تو اس کے کسی دوست نے پوچھا اے دشمن خدا تو یہاں کیسے آیا؟ اس سے پہلے کہ تیمور جواب دیتا اللہ
کے رسول نے فرمایا یہ کیسا بھی تھا لیکن میری اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، میری اہل بیت سے پیار کرنے والا تھا، تو مرنے کے بعد اس کو یہ مقام نصیب ہوا۔ میرے بھائیوں، آج ہم اہل بیت سے محبت کی بات کرتے ہیں لیکن بہت معافی کے ساتھ۔ اب ذرا غور سے سننا، میری تقریر کے اینڈ کا حصہ غور سے سننا، کچھ یاد رہے نہ یاد رہے۔ دیکھو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ کیا لحاظ کرنا پڑتا ہے؟ ایک ہوتا ہے جسم اور ایک ہوتا ہے دل، یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے جسم، ایک ہوتا ہے دل۔ اور دشمن جو ہوتا ہے وہ جسم پہ حملہ کرتا ہے، دشمن جو کچھ کرتا ہے جسم پہ کرتا ہے، تیر برسائے گا جسم پہ، پتھر برسائے گا جسم پہ، دھول اڑائے گا جسم پہ، کچرا اڑائے گا جسم پہ، لیکن جو محبت کرتے ہیں ان کی ہر ادا کا اثر دل پہ پڑتا ہے۔ یاد رکھنا، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت تکلیف پہنچاتی ہے۔ جے پور کے غیور مسلمانوں، اے میری قوم کے جوانوں، ہمیں تم پہ فخر ہے کہ تم حسینی ہو، لیکن ایک بات کہتا ہوں، جب تم محبت کرتے ہو امام حسین سے تو بتاؤ، امام حسین سے پوچھو، امام مدینے میں تو آپ کے بڑے جلوے تھے، مدینے والے لوگ آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے، مدینے والے آپ کو اپنے جمگٹے میں رکھتے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں، میں نے کبھی امام حسین سے ملاقات نہیں کی ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں مدینے جاؤں تو میں پہچانوں گا کیسے کہ حسین کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں جب مدینے جاؤ تو جو سب سے خوبصورت انسان نظر آئے، پہلی نشانی سب سے خوبصورت وہی حسین ہوں گے۔ نمبر 2، اہل مدینہ سب سے زیادہ جس کا ادب کرتے ہوں گے وہ حسین ہوں گے، ان کے ارد گرد غلاموں کا جمگٹا لگا ہوگا وہ حسین ہوں گے، وہ سر جھکا کر مسجد میں ہوں گے وہ حسین ہوں گے۔ آپ بتائیں کہ یہ نشانی حضرت امیر بتا رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، توجہ فرمائیں، غور فرمائیں۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے محبت کی ہے، آخر پوچھو، اتنی عزت تھی مدینہ منورہ میں کہ لوگ پیدل نہیں چلنے دیتے تھے، اتنا احترام تھا مدینہ منورہ میں کہ بچوں کو بھی پیدل نہیں چلنے دیتے تھے۔ جب غازی عباس اور شہزادہ علی اکبر دونوں مل کر مدینے کے بازار میں آتے تھے تو بھیڑ لگ جاتی تھی نبی کے شہزادوں کو دیکھنے کے لیے، یہ محبتوں کا ماحول تھا۔ لیکن مدینہ طیبہ کی راحتیں چھوڑ کر کربلا کے ریگزاروں پر کیوں آئے؟ پوچھئے، امام سے پوچھئے۔ اور میری گفتگو یہ میرا درد دل ہے، سنیو، کیوں آئے؟ شہزادہ علی اکبر ہم شبیہ پیمبر خاک و خون میں تڑپتا دیکھا نا، آپ کو پتا ہے حسین ابن نمیر، سوات سے حسین ابن نمیر وہ بندہ قاتل ہے حضرت سیدنا شہزادہ امام علی اکبر کا۔ جب حسین ابن نمیر نے شہزادہ علی اکبر کے سینے میں جو ہے وہ نیزہ کھوسا اور نیزہ ڈالا، شہزادہ علی اکبر زمین پر آئے۔ جب زمین پر آئے تو اس نے لات مار کر کے نیزے کا حصہ توڑ دیا اور توڑ کر کے کہا، حسین بہت بہادر بنتا ہے، اب بیٹے کے سینے سے جو ہے یہ نیزہ نکال کے بتا، تب تیری بہادری سمجھ میں آئے گی۔ آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کیفیت ایک باپ کے دل پر، ایک کیفیت، تم بھی بیٹوں کے باپ ہو، تم بھی بچوں کے باپ ہو، اور اللہ نے ہمیں بھی پنجتن کے غلام اور کنیزیں عطا کی ہے۔ بچے اگر تیز رفتاری کے ساتھ بائک بھگا کر نکل جائیں تو ہمارا دل دھک دھک کرتا ہے۔ بچوں کی بیماری کا ذکر سنے، گھر سے فون آ جائے بچے کو بخار ہے، تقریر میں دل نہیں لگتا، سفر میں دل نہیں لگتا، بیٹی بیمار ہے دل نہیں لگتا۔ اس 56 سال کے امام حسین نے اپنے بیٹے کے سینے سے کس طریقے سے نیزہ نکالا ہوگا، اور 19 سال کے بھتیجے قاسم کی لاش اٹھا کر کیسے لائے ہوں گے، اور 6 مہینے کا ننھا سا بچہ جب گود میں آخری ہچکی لے کر کے شہید ہوا ہوگا، اس وقت امام عالی مقام کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن کربلا ہوا کیوں؟ کربلا ہونے کی وجہ کیا تھی؟ دین پہ وقت آیا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے نماز کا نظام ختم کرنا چاہتا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے نشے کو پرموٹ کرنا چاہتا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے پردے کا نظام ختم کرنا چاہتا تھا، یزید کلمہ پڑھ کے سوتیلی ماؤں کو
पाप की नज़र से देखने को हलाल कर देना चाहता। ख्वाजा हसन निज़ामी ने यहाँ तक लिखा है कि उसने अपनी सौतेली माँ पर पाप की नज़र डाली। आगे का पूरा किस्सा आप उधर जा कर के पढ़े, मैं उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। और शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा कि वो उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को गालियाँ देता था। उम्मुल मोमिनीन जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल होता था, वो उम्मुल मोमिनीन जो ऐसी तैयबा और ताहिरा है कि जिसकी अजमत में अल्लाह ने सूरह नूर की 18 आयतों को नाजिल फरमाया, वो उम्मुल मोमिनीन को वो गालियाँ देता था। जो गाली दिया था वो गाली मैं नकल नहीं करता। मेरी अजीब माँ, अजमत वाली माँ, मुफ्ती चार मिल्लत, मेरे रसूल की आंखों की ठंडक, महबूबा महबूब रब्बुल आलमीन, मैं क्या करूं, इतना गंदा और नापाक था। इसका मतलब यह कुल मिलाकर जो आज सब कुछ हमारे माशरे में, मुसलमानों के माशरे में जो कुछ नंगा नाच हो रहा है, यही यजीद का ख्वाब था। यजीद वही माशरा बनाना चाहता था जो आज हमारे माशरे में है। कलेमा तो हो, पर्दा न हो, कलेमा तो हो, नमाज न हो, कलेमा तो हो, तिलावत कुरान न हो, कलेमा तो हो, नशा हो, कलेमा तो हो, पाप हो, कलेमा तो हो, जिना हो, कलेमा तो हो, लड़कों के साथ बदकारियां हो, बदफेलियां हो। अल्लाह अकबर, ये सब यजीद के देखे हुए ख्वाब थे। इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हुए और खड़े होकर कहा, तेरे हर ख्वाब को चकनाचूर कर दूंगा, मैं अपना घर छोड़ूंगा लेकिन शरीयत बचाऊंगा। अली अकबर खाको खून में तड़पते रहेंगे, ये मंजर देख लूंगा लेकिन निज़ाम नमाज को तड़पता हुआ नहीं देखूंगा। कासिम को खाको खून में तड़पते हुए देख लूंगा लेकिन पर्दे के निज़ाम को मैं कभी तार तार होने नहीं दूंगा। मेरे घर की बेटियों की चादरें छीनी जाएगी, मैं उसको, अल्लाह अकबर, उस सदमे को सह लूंगा लेकिन क़यामत तक की बेटियों को पर्दे का निज़ाम देना चाहूंगा। अब आपसे पूछता हूं, इस जंग में हम किसके साथ खड़े हैं? इस जंग में किसके साथ खड़े हैं? मैं पूछना चाहता हूं, मेरे कहने पर तुम बारिश होने के बाद भी मैदान छोड़ के नहीं गए। अल्लाह अकबर, मैंने तुम्हें जज्बात में ला करके कहा ना हुसैनी हो, तो बोलो मेरे कहने पर तुम रुके, टिके, कोई नहीं गया क्या? सलातो खैरुम मिनन नौम सुनकर ऐसे ही जज्बात के साथ मस्जिद भी जाते हो? मस्जिद वीरान है और दुश्मन तो तीर चलाने के लिए होता है लेकिन दोस्त तो मरहम रखने के लिए होता है। हमारे अमाल इमाम हुसैन पर यजीदी तीर से कम नहीं है, बल्कि यजीदी तीर इमाम हुसैन के दिल को छलनी कर रहे थे, इमाम हुसैन के जिस्म को छलनी कर रहे थे यजीदी तीर। और हमारे गुनाह के अमाल इमाम हुसैन के दिल को छलनी कर रहे हैं। कब्र में जाने के बाद यजीद तो इमाम हुसैन को तकलीफ न पहुंचा सका, लेकिन कब्र अनवर में रहते हुए भी आप अपने इमाम को तकलीफ पहुंचा रहे हो। सोचो, जब तुम किसी लड़की के गले में हाथ डालकर जिना का प्लान बनाते हो तो उस वक्त इमाम हुसैन और उनके नाना के दिल पे क्या गुजरती होगी? जिनका मर गया वो मातमी लोग हैं, हमारे हुसैन तो जिंदा है। हमारे अकीदे में इमाम हुसैन जिंदा है। लोग हमें गाली दे, हमारे पास सबूत मौजूद है। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, वो जिंदा हैं। बल्कि एक मकाम पर फरमाया कि उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, उनको मुर्दा गुमान भी मत, मुर्दा कहना तो दूर की बात, मुर्दा तुम सोच भी नहीं सकते, वो जिंदा हैं। और एक बात बताऊं, इमाम हुसैन यकीनन जिंदा हैं। वो हमें अल्लाह की अता से देखते हैं, वो हमें सुनते हैं। हाँ, अगर किसी को यकीन नहीं आता तो मैं कुरान पेश कर दूं उसके सामने। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक चूंटी 3 मील के फासले से देख सकती है और उनको सुन सकती है, वो अल्लाह जो चूंटी को सुनने और देखने की इतनी ताकत दे, तो वो जो नबी का बेटा है अल्लाह ने उसको कितनी ताकत दी होगी, अल्लाह ने उनको कितनी क़ुव्वत दी होगी। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ दर्द दिल के तौर पर, मेरे भाइयों बताओ, क्या आज मुसलमान के 16-16, 17-17 साल के लड़के और लड़कियाँ ज़िना और बदकारी की तरफ नहीं जा रहे हैं? क्या तुमने ये नहीं सुना रसूलुल्लाह की ज़बानी
کہ جو زنا کرتا ہے اس کے سینے سے ایمان ایسے نکل جاتا ہے جیسے کپڑے اتارنے والے کے کپڑے نکل جاتے ہیں اور چھتری کی طرح سایہ فگن ہو جاتا ہے۔ آج لڑکیوں کو پاپ کی نظروں سے دیکھا جا رہا ہے۔ کیا آپ نے اپنے بزرگوں کا قول نہیں سنا؟ جو عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھے گا مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ آج ہماری 90% آبادی بے نمازی ہے۔ جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگ کر آ جاتے ہیں، 5 وقت نہیں پڑھتے۔ حسینی ہے، امام حسین نے تو کربلا میں آخری سجدہ کیا۔ امام حسین نے، میں تو حیران ہوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، پارسی اور جو ہے وہ شیعہ، سنی، وہابی، جس نے بھی امام حسین کی زندگی لکھی سب نے یہی لکھا کہ امام حسین میدان کربلا میں حالت سجدہ میں شہید ہوئے۔ امام نے سر سجدے میں رکھا، نماز میں تھے، اور نماز میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ حسین وہ بہادر تھے کہ اس بہادر کو نماز کے علاوہ شہید کیا نہیں جا سکتا تھا۔ کربلا ختم ہونا تھا نا، تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سرنڈر کرنا تھا۔ توجہ، اس لیے کہ حسین تو شہید ہونے کے لیے پیدا ہوئے تھے، شہید شہادت کے لیے پیدا ہوئے تھے مولا حسین، کیونکہ جس دن ولادت ہوئی اسی دن نبی نے شہادت بیان کر دی تھی۔ تو حسین پاک تو شہید ہونے کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ اب اگر لڑتے رہتے تو شہید نہ ہوتے، شہید ہونے کے لیے سرنڈر کرنا تھا۔ اگر یزیدیوں کے سامنے سرنڈر ہو جاتے تو مقصد ختم ہو جاتا، تو پھر شہید بھی ہونا ہے، سرنڈر بھی ہونا ہے، تو یزیدیوں کے سامنے نہیں، وحدہ لا شریک کے سامنے سر رکھ کر کے امام نے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا اور بتا دیا کہ میری اور میرے لوگوں کی پہچان نہ ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، نہ ناچ ہے، نہ گانا ہے، نہ ماتم ہے، نہ بال نوچنا ہے، نہ چہرے پہ تماچے مارنا ہے۔ ہماری نشانی سجدہ ہے۔ جو سجدہ کرے گا وہ میرا ہے، جو سجدہ نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اب بتاؤ آپ کس کے ساتھ ہو؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، میں تو حیران ہوں میری قوم کب سمجھے گی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو صدقہ اور زکوٰۃ بھی مت دیا کرو۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے ساتھ اٹھا بیٹھا مت کرو، کیونکہ اس پہ آسمان سے لعنت اترتی ہے۔ اور سابقہ کتب میں لکھا ہے کہ بے نمازی جب رستہ چلتا ہے تو کیڑے مکوڑے اللہ سے کہتے ہیں، اللہ ہمیں حکم دے اس بے نمازی غدار کو ہم ختم کر دیں۔ زمین کہتی ہے مجھے حکم دے کہ میں اپنے اندر اس کو دھسا لوں۔ اللہ فرماتا ہے اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں اس پہ بھی لعنت کرتا، اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا۔ یہ ہے بے نمازی۔ بے نمازی کو کہاں امان ملے گی؟ آج مسلمان کہتے ہیں پریشان ہے، بیٹی کو رشتے نہیں آتے، روزی کا مسئلہ، سب کہتے ہیں اب مسئلہ کیسے حل کرنا چاہتے ہو؟ تعویذ دو، دعا کرو۔ علماء موجود ہیں، میں تمہیں نا امید کرنے نہیں آیا۔ آپ نماز چھوڑ کر کسی سے بھی دعا کرائیے، آپ کو کسی کی دعا کی برکت نہیں ملے گی۔ علماء موجود ہے، کیونکہ حدیث ہے، صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ صالحین کی دعا سے اس کا حصہ ختم کر دیتا ہے۔ نماز چھوڑنے والے کو صالحین کی دعا میں کوئی حصہ نہیں ملتا۔ پھر آپ کیا کہتے ہو؟ پیر صاحب کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ او